गलत फहमी में न रहे, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि ये आसान नहीं होगा। आप एक और बांग्लादेश बना, एक और बांग्लादेश अल्लाह पाक न करे, आप एक और बलूचिस्तान बना देंगे, आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि पीके में कि आप सेफ हाउस के मकीनों को आके बिठा दे हमारे ऊपर, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नहीं होगा। आप गलत फहमी में है, मैं खबरदार कर दूं, अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा, पीपीके की जमीन उस पर तंग कर देंगे। ये कोई गलत फहमी में न रहे कि कोई इस तरह का सोचेगा, इस पे कोई हमारी जो है बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मुफाहिमत हो, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को सुने, हम चाहते हैं कि मसाइल का हल लगे, लेकिन अगर कोई धमकी देना चाहता है तो फिर कर ले। 9 मई के बाद आप लोगों ने क्या किया कि किस हद तक गए, लेकिन इमरान खान का वोट नहीं काट सके। दोबारा कोशिश कर ले, दोबारा कोशिश करें। और मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे तोड़ा तो आप क्या समझेंगे कि इमरान खान कमज़ोर होगा? ये हम पे जो स्टेज पे बैठे जो हमारे और क़यादत बेटी है, आप उसको कमज़ोर कर सकेंगे तो आए इमरान खान साहब का वोट कम कर सके। इमरान खान 3 जनरेशन का लीडर है, मैं आपको बता दूँ। आप इतनी जबर की, इतनी जुल्म किया, आपने भट्टू का नाम खत्म नहीं किया। तो इमरान खान जो 3 जनरेशन का लीडर है वो आप नहीं कम सकते। हमारा हर बच्चा जो वोट के काबिल होता है वो इमरान खान जिंदाबाद कहता है। हमारा हर वर्कर की पीके में आपको बता दूं, वर्कर तो छोड़े, हमारे बच्चे जब बात करना शुरू करते हैं तो जो चंद बातों में एक वो बात करते हुए इमरान खान का नाम लेते। आप हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते, आपकी गलतफहमी है। आप हमें ब्लैकमेल तो कर सकते, आप हम पे तशद्दुद कर सकते, आप हम पे FIR कर सकते, आप हमें गद्दार कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से इमरान खान नहीं निकाल सकते। आपने जितनी वसाइल इस्तेमाल की, खान साहब की किरदार कशी की, हम पे FIR काटी, अरबों के इश्तिहार दिए, मीडिया पे पैसे लगाए, लोगों पे पैसे लग गए, क्या क्या आपने नहीं किया, लेकिन इमरान खान को कमजोर नहीं कर सके। तो मैं आपको बताता हूं कि ये गलत फहमी में न रहे। और मैं उम्मीद है अपनी पॉलिटिकल पार्टी, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से आपसे भी अपील है, ये गन अपने सर न ले, ये गन अपने सर न ले। हमने यहाँ रहना है, हम ऐसे इदारों के ऐसे काम का हिस्सा न बने जो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार के लिए, हम हुकूमत हमारे लिए, और हम तो अच्छी पोजीशन में होंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमसे वर्कर के गिले होते, किसी की ट्रांसफर नहीं होती, हम तो चाहते हैं, हम हुकूमत हमारे लिए कोई अहमियत नहीं लगती हमारे लिए। हम जब 2 हुकूमतें खुद छोड़ के गए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं था, हम जब असम्बलियों से निकल गए थे हमारे लिए कोई मसला नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि हमें हुकूमत जाएगी तो हमारे लिए मसला होगा? हमारी हुकूमत होगी तो शायद हम कमज़ोर होंगे, लेकिन जिस दिन हमारी हुकूमत गई आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको खबरदार करता हूं कि आपके लिए मुश्किल होगा। इसको सीरियस ले। हम चाहते हैं कि आपके पीछे हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे हो और हम आपके पीछे हो। हम डायलॉग की बात करते हैं। और मैं एक और बात करता हूं, चलो अगर हमसे इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इशू है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाले, KPK की बाकी पॉलिटिकल क़यादत के साथ बैठ जाए, एक हल निकाले। मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ा होगा। जो फैसला कंसेंसस से हो, जो फैसला मुशावरत से हो, ऐसा न हो कि आप डंडे के जरिए फैसले करें। अगर डंडे के जरिए फैसले होंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी सूरत जो है हमें काबिल कबूल नहीं है। हम अगर पॉलिटिकल फैसला हो, सोच समझ से फैसला हो, आए हमें कन्विंस करे, आए हम आपको कन्विंस करते। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा कि आप अपने पसंद के जो है मीडिया वालों को बुलाए और उससे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए इकट्ठे बात करते, आए सबके सामने बात करते, आए जरगा करते, आए डायलॉग, जो आप चाहते हैं वो करें, हमें कन्विंस करे, हम आपके साथ खड़े होंगे। यहाँ पर आज जो हमें एक सरकारी अफसर कहता है कि ऑपरेशन हल है, इसी तरह का एक सरकारी अफसर उसी में बैठा था। और मैं आपको बता दूं, वजीर आजम का फैसला नहीं था। आर्मी चीफ जो है वो जो है सिक्योरिटी एडवाइजर होता है वजीर आजम का। आर्मी चीफ और DGI ने स्पीकर साहब की क़यादत में वो हो रही थी, उसमें ये कहा था, ये तजवीज़ आई थी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां सारी इसमें बैठी थी। और मुझे याद है, मैं एक बात आपको करता हूँ, जब बिलावल साहब ने इस पर एतराज़ किया, कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, तो जवाब क्या आया? मुझे बिलावल साहब कहे या कोई पीपल पार्टी का कहे कि ये गलत कह रहा है, तो जवाब आया
کہ آپ بھی ذوالفقار سے ہو کے اسمبلیوں میں آئے. یہ بات کی جب آپ سے ڈائلاگ ہو گئی, جب آپ سے ڈائلاگ ہو سکتی تو یہ اس کا جواب آیا تھا. تو اسی ٹائم آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا, ہمارا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا. ہم تو چیخ رہے تھے کہ آپ افغانستان کی جنگ میں نہ گئے. آج میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں جو وزیر دفاع نے اسمبلی میں کہا, افغانیوں کو جو الفاظ سے پکارا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی افغانستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے. اس پہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی, ہم نے خوشیاں منائی تھی کہ طالبان کی حکومت آئی, وہاں پر سوگ تھا. آج طالبان کی حکومت ہم سے کیوں ناراض ہے؟ آج کیا وجوہات ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے؟ میں نہیں کہتا کہ سارے افغانی اچھے ہوں گے, کچھ برے ہوں گے, کچھ اچھے ہوں گے, لیکن چند بروں کی وجہ سے سارے افغانستان کی بات نہ کرے. ہم افغانستان کے لوگ, ہم جا کے اس کو ہم نے لے کے آیا تھا, وہ نہیں آنا چاہتے تھے, ہم نے اس کو جا کے لے آئے جب وہاں پر جو ہے جنگ چڑھی تھی. یہ ہماری پالیسیاں تھی. ہم اگر اس کی پالیسیوں کو دوبارہ دیکھیں کہاں سی غلطیاں ہوگی. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن غلطیاں کہاں ہوئی اس غلطیوں کا ازالہ کرے, اس غلطیوں کی نشاندہی کرے. یہ اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگیں گے اور ہم اپنی ناکامیوں کا, پھر میں یہ پوچھوں گا کہ انٹیلیجنس اداروں پہ ہم کیوں اتنا لگاتے ہیں, کہ ہمیں یہ دہشت گردی پھر کیوں ہوتی ہے. آپ تو مجھ سے 1% کی پوچھتے ہیں کہ ہم کی پی میں دے رہے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جو NFC میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی وہ کتنی پوری ہوگی, جو فاٹا کے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی وہ کتنی پوری ہوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ ہمیں سیاسی سپیس نہیں دیں گے, آپ لوگوں کا, عوام کا عدالتوں پہ اعتماد ختم ہو جائے, عوام کا پارلیمنٹ پہ اختیار ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے, یہ جوان کہاں جائیں گے. پھر آپ تو راستہ دکھا رہے کہ وہاں جائے, دہشت گردوں کے پاس جائے. آپ تو راستہ دکھا رہے کہ ان لوگوں کے پاس جائے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتا, وہ پاسوں کے پاس جائے جو اداروں سے پہ یقین نہیں رکھتا. میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ ایسی کوئی ایڈونچر نہ کرے جو سارے پاکستان نے پھر بھگتنا ہوگا. ہم ہر حد تک جائیں گے اور ہم اپنے حق کا تحفظ کریں گے. ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ہم شاید جو ہے طالبان کے سپورٹر ہے یا ہم دہشت گردی کے سپورٹر ہے. تو میں صرف اسی پہ نظر ڈالنے کے لیے, نہ تو اسامہ بن لادن جو ہے بنی گالا سے گرفتار ہوا, نہ اس کے حدود سے گرفتار ہوا. اب سب کو یاد ہونا چاہیے جب ANP کی یہاں حکومت تھی اور یہاں پر دہشت گردی کے واقعات تھے, تو یہ موصوف جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسی ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں تو طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, تو آپ پنجاب میں جو ہے اس طرح کی واقعات نہ کریے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ وزیر اعظم جو ہے اس نے یہی کہا تھا. یہی وزیر اعظم کی پارٹی نے اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ فنڈ لیا تھا. جب یہاں پر افغانستان کا جنگ ہو رہا تھا اور یہاں پر PPK کی قیادت چیخ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھے, تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا اس جنگ میں. پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان کا کردار تو نہیں تھا. یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں تھا, ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جو اقتدار میں تھے, جو اختیار میں تھے. ہمارا تو اس میں کبھی رول نہیں رہا. آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر صوفی محمد کی پارٹی وہ تحریک شروع ہو گئی, تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے, کون چاہتے تھے کہ دیر میں جماعت اسلامی کو کمزور کیا جائے. سب کو پتا ہے کس نے سپورٹ کیا, کس طرح اس کی تحریک بنی, کس طرح اس کی جو ہے کون وسائل دیتے تھے. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ سب گواہ ہے, آپ سب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جب نصر اللہ بابر صاحب سب نے سنا ہوگا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں FC کمانڈر تھا تو اسی ٹائم جو ہے ہم ان مجاہدین کو ٹریننگ دے رہے تھے. اس ٹائم تو افغانستان کی جنگ نہیں چڑھی تھی. تو وہ کون تھے؟ ہم یہی چاہتے, ہم کبھی ہم نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 22 بڑے آپریشن ہو گئے جس میں لوگ بے گھر ہو گئے, وہی لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. اب ہمیں بتا دے کہ اس میں کتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی, اس کا اثر کیا ہوا. ابھی کل ہمیں بتایا گیا کہ اس 1.5-2 سال میں 2400 آپریشن ہوئے, چھوٹے آپریشن ہوئے. تو ہمیں بتایا جائے کہ اتنے 14,000 آپریشن کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے, لیکن ہم جو اداروں پہ لگاتے ہیں, ہم انٹیلیجنس اداروں پہ, ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس ہو.
اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اس میں اس طرح لوگوں کو نکالا نہ جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہے، اس کی طرح کی واقعات سے لوگوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اداروں اور اس پہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ہم نے چپ کے نہیں کہا تھا، ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت چاہتے ہیں، ہم اس مسئلے کا حل ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک بندہ دہشت گرد بنتا ہے۔ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، پہلے دن سے ہم کر رہے، لیکن پھر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کی پی میں 98% ووٹ ہمیں ملا، باوجود اس کے کہ ہم سے چند سیٹیں آپ سب کو پتا ہے، معلوم ہے کہ ہم سے لی گئی، اس کے باوجود ہماری اس پالیسیوں سے، ہماری اس بات سے کی پی کے عوام نے اتفاق کیا اور ہم پہ اعتماد کیا۔ وہ بھی چاہتے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کی پی کی عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل آئے۔ آپ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے فائدے میں ہو، آئے اس پہ مشترکہ بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں، آئے پولیٹیکل لوگوں کو بٹھائے، آپ کو شاید ہم کوئی اچھا مشورہ دے سکے، آپ ہمیں کنونس کریں، ہم آپ کو کنونس کر سکتے، یہ اداروں کو ہم اون کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہم پہ یہ الزام رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ بھائی جان، میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہاں پر جو دوریاں بڑی ہے، یہاں پر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، جب میں اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، مجھے لوگ پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کیا وجوہات ہے؟ وجوہات دیکھے کیا وجہ ہے کہ میں جب مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میرے ملک کے ادارے ہیں، یہ کوئی راہ مساعد کے اشارے نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کھل کے یہ بات نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بنوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو۔ تو آپ مجھے، جب میں یہ چاہتا ہوں تو آپ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانتے ہیں، اور جو اداروں میں بیٹھ کے یا اداروں سے باہر ان کی پالیسیوں سے، ان کی سٹیٹمنٹ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تو آپ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو۔ مجھے تکلیف ہوتی، کل بھی میں نے یہ بات کی، آپ سب گواہ ہیں، یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟ آپ اس کی تصویری ٹیک دیکھیں، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ووٹ گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ کے، میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے۔ میری دل میں یہی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اقتدار لے، ہاں میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس میں رہے، تو یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے، یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے، اور یہ ہم سب کے فائدے میں ہے۔ تو یہ میں کھل کے کہتا ہوں، تو اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں آپ الگ ہے میں الگ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم سے پہلے بات ہوگی، بنگلہ دیش میں بھی یہ غلطی کی گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا۔ یہ کوئی پنجاب نہیں ہے، یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا؟ وہاں پر لوگ خوشحال ہے، وہاں پر روزگار ہے، اس کے لیے اور بھی آپشن ہے۔ اگر آپ مجھ سے، نہ میرے پاس روزگار ہے، نہ میرے پاس امن ہے، اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا، یہ کوئی